अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 184। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अन नबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सियामु जुन्नतुन मा लम यख़रिक़हु क़ीला व बिमा यख़रिक़हु क़ाला बिकिज़्बिन औ ग़ीबतिन। आज के दर्स का उन्वान रोज़ा अखलाक़े सय्यिआ से बचने का ज़रिया है, बिलखुसूस झूठ और ग़ीबत के तनाज़ुर में। कुरान मजीद की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है उसका तर्जुमा ये है, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े उसी तरह फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो, ताकि तुम रूहानी और अखलाकी कमज़ोरियों से बचो। रमज़ानुल मुबारक इंसान की अखलाकी और रूहानी तरक्यात का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। अल्लाह ताला ने जितनी भी इबादात इंसान को सिखाई, दरअसल उसकी अखलाकी और रूहानी तरक्यात के लिए हैं, ताकि वो अखलाकी और रूहानी लिहाज से तरक्की करके खुदा ताला तक पहुँच सके, खुदा ताला को पा सके। चुनाचे रोज़ा और रमज़ान भी ऐसी इबादत है जो इंसान को अखलाकी लिहाज से बेशुमार तरक्यात अता करती है और अपनी बदियाँ छोड़ने के लिए मौका फ़राहम करती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है उसका तर्जुमा ये है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, रोज़ा ढाल है जब तक कि कोई उसे फाड़ ना दे। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने सवाल किया, इसे क्या चीज़ फाड़ती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, झूठ और ग़ीबत। अब देखें, और भी बदियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, लेकिन बिलखुसूस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े को ढाल करार देते हुए झूठ और ग़ीबत से मुतल्लिक़ ज़िक्र फरमाया कि इस ढाल को झूठ और ग़ीबत फाड़ देते हैं। चुनाचे पता चला कि ये वो दो बुनियादी कमज़ोरियाँ हैं, ख़ामियाँ हैं, बदियाँ हैं, जिनको छोड़कर इंसान रूहानी और अखलाकी लिहाज से बेशुमार तरक्यात हासिल कर सकता है। और झूठ और ग़ीबत से बचने के लिए बेहतरीन मौका और बेहतरीन वक्त वो रमज़ानुल मुबारक का है, जिसमें इंसान रोज़ा रख कर इन बुरी आदत से अपने आप को दूर कर सकता है। झूठ बुनियादी बीमारी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि हुज़ूर, मैं अपने नफ्स को बहुत कमज़ोर पाता हूँ और मैं अपनी बदियाँ छोड़ने के लिए आपसे किसी ऐसे तरीक़े का तालिब हूँ कि कोई एक बदी आप बताएं जिसे मैं छोड़ दूँ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी बाकी बदियाँ छोड़ने की कोशिश करूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम झूठ छोड़ दो। चुनाचे उस सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया कि मैं झूठ छोड़ दूँगा। चुनाचे वो वादा चूँकि पक्का था, वो सहाबी घर आए और ये अहद किया कि मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूँगा। चुनाचे जब किसी और बदी की तरफ नफ्स माइल होने लगा तो दिल में ख्याल गुज़रा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूँगा, झूठ तो मैंने बोलना नहीं। इसी तरह ये भी ख्याल गुज़रा कि अगर कोई और पूछेगा इस कमज़ोरी या बदी से मुताल्लिक़ तो चूँकि झूठ ना बोलने का अहद किया है, इसलिए किस तरह से मैं बचूँगा। चुनाचे जब किसी बदी का ख़याल दिल में आया, झूठ ना बोलने का अहद उस बदी से बचाने का मुझे बन गया। बुखारी किताबुल अदब की हदीस है। हज़रत अबू बकरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं
کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا جی حضور ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ کا سہارا لیے ہوئے تھے، جوش میں آ کر بیٹھ گئے اور بڑے زور سے فرمایا دیکھو تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا ہے۔ آپ نے اس بات کو اتنی دفعہ دہرایا کہ ہم نے چاہا کاش حضور خاموش ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورتی سے اس بنیادی بدی کی طرف توجہ دلائی کہ جھوٹ اگر انسان چھوڑ دے اور جھوٹی گواہی چھوڑ دے تو باقی بدیوں سے بچنے کے سامان خود بخود خدا تعالیٰ اپنے فضل سے کرتا چلا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، بخاری کتاب الصوم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو یہ احتیاج نہیں کہ کوئی اپنا کھانا چھوڑے۔ اب اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ مضمون بیان فرمایا کہ رمضان کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ صرف کھانا پینا چھوڑ دیا جائے، بلکہ تمام بدیاں بھی چھوڑ دی جائیں تو روزے کا حق ادا ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان گزارنے کا درست طریقہ بتایا۔ چنانچہ خالی کھانا پینا چھوڑنے سے رمضان کے مقاصد حاصل نہیں ہوتے، بلکہ دیگر بدیاں چھوڑنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ رمضان کی برکات سے مستفیض کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور بدی غیبت بھی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ کی ایک روایت بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک صوفی کے دو مرید تھے، ایک نے شراب پی اور دوسرے نے صوفی کے پاس آ کر شکایت کی کہ آپ کے فلاں مرید نے شراب پی ہے۔ اس صوفی نے جو مرید شکایت لے کر آیا تھا اسے کہا کہ جاؤ اور اسے اٹھاؤ، اور ساتھ یہ کہا کہ اس نے زیادہ شراب پی اور تم نے کم شراب پی۔ مطلب یہ تھا کہ اس نے تو شراب پی کر برائی کی اور تم نے اس کی غیبت کر کے برائی کی۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ واقعہ بیان فرمانے کے بعد ملفوظات جلد 4 میں فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ فرمایا اس میں غیبت کرنے کو ایک بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے سوال کیا غیبت زنا سے کیسے بدتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص زنا کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا جب تک وہ شخص اسے معاف نہ کرے جس کی غیبت اس نے کی۔ پھر ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج ہوا تو حالت کشف میں میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھایا کرتے تھے اور ان کی عزت و آبرو سے کھیلتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے اور ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان اور جھوٹ اور غیبت کے تعلق میں فرماتے ہیں لعلکم تتقون میں ایک اور فائدہ یہ بتایا کہ روزہ رکھنے والا برائیوں اور بدیوں سے بچ جاتا ہے
اور یہ غرض اس طرح پوری ہوتی ہے کہ دنیا سے انقطاع کی وجہ سے انسان کی روحانی نظر تیز ہو جاتی ہے اور وہ ان عیوب کو دیکھ لیتا ہے جو اس سے پہلے نظر نہ آتے تھے۔ فرمایا گناہوں سے انسان اس طرح بھی بچ جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، روزہ اس چیز کا نام نہیں کہ کوئی شخص اپنا منہ بند رکھے اور سارا دن نہ کچھ کھائے اور نہ پیے، بلکہ روزہ یہ ہے کہ منہ کو کھانے پینے سے ہی نہ روکا جائے بلکہ اسے روحانی نقصان دہ اور ضرر رساں چیز سے بھی بچایا جائے، نہ جھوٹ بولا جائے، نہ گالیاں دی جائیں، نہ غیبت کی جائے، نہ جھگڑا کیا جائے۔ تفسیر کبیر جلد 2۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام شیخ سعدی رحمہ اللہ علیہ کی ایک اور حکایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شیخ سعدی کے 2 شاگرد تھے، ایک ان میں سے حقائق و معارف بیان کیا کرتا تھا، دوسرا جلا بھنا کرتا تھا۔ آخر پہلے نے سعدی سے بیان کیا کہ جب میں کچھ بیان کرتا ہوں تو دوسرا جلتا ہے اور حسد کرتا ہے۔ شیخ نے جواب دیا کہ ایک نے راہ دوزخ کی اختیار کی کہ حسد کیا، اور تو نے غیبت کی، غرضی کہ یہ سلسلہ چل نہیں سکتا جب تک رحم، دعا، ستاری اور مرحمہ آپس میں نہ ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن شریف نے جھوٹ کو بھی ایک نجاست اور رجس قرار دیا ہے، جیسا کہ فرمایا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ دیکھو یہاں جھوٹ کو بت کے مقابل رکھا ہے، اور حقیقت میں جھوٹ بھی ایک بت ہی ہے، ورنہ کیوں سچائی کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتا ہے؟ جیسے بت کے نیچے کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اسی طرح جھوٹ کے نیچے بجز ملمہ سازی کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولنے والوں کا اعتبار یہاں تک کم ہو جاتا ہے کہ اگر وہ سچ کہیں تب بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ اس میں بھی کچھ جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر جھوٹ بولنے والے چاہیں کہ ہمارا جھوٹ کم ہو جائے تو جلدی سے دور نہیں ہوتا، مدت تک ریاضت کریں تب جا کر سچ بولنے کی عادت ان کو ہوگی۔ ملفوظات جلد 2۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، پس یہ ڈھال تو اللہ تعالیٰ نے مہیا فرما دی، لیکن اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ اس کے بھی کچھ لوازمات ہیں جنہیں پورا کرنا چاہیے، تبھی اس ڈھال کی حفاظت میں تقوی اختیار کرنے کی توفیق ملے گی۔ فرمایا یہ ڈھال اس وقت تک کارآمد رہے گی جب تک روزے کے دوران ہم سب برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی حق تلفی نہیں کریں گے، اپنے جسم کے ہر عضو کو اس طرح سنبھال کر رکھیں گے جس سے کبھی کوئی زیادتی نہ ہو۔ تو ہمارے پیارے امام نے بھی ہمیں احادیث، قرآن مجید، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں ہمیں یہ سبق دیا کہ رمضان المبارک سے استفادہ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ بدیاں بھی چھوڑی جائیں، اور بدیاں چھوڑنے کا سفر اگر کوئی انسان طے کرنا چاہے تو سب سے پہلے جھوٹ سے اجتناب کرے اور پھر غیبت کو چھوڑ دے، تو آہستہ آہستہ باقی بدیوں سے بھی اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دے گا، اور اس کے نتیجے میں وہ اخلاقی اور روحانی ترقیات کا سفر طے کرے گا، خدا تعالیٰ کے لقاء کی منزلیں انسان طے کرتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی برکات سے حقیقی طور پر مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محمد ہی نام اور محمد ہی کام، محمد ہی نام اور محمد ہی کام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔
सलाम